अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। पाकिस्तान की सियासत में ऑडियो लीक्स का चर्चा काफ़ी अरसे से जारी है। मजीद ऑडियो लीक्स आ गई। एक ऑडियो लीक गुज़िश्ता रोज़ सामने आई जिसमें जो है वो आसिफ जरदारी साहब और मलिक रियाज साहब की डिस्कशन है और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए मदद मांग रहे हैं, जिस पर जरदारी साहब जो हैं वो उनको कहते हैं कि देर हो गई। ये टेलीफोनिक ऑडियो के बाद दूसरी एक और आई, लेकिन इससे पहले जरा ये बता दें आपको कि जो पाकिस्तान की सियासत है वो अब ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स और बयानात के गिर्द घूम रही है। जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स होती है वो नहीं हो पा रही। जो पॉलिटिक्स कुछ वैल्यू ऐड करे वो नहीं दिख रही। अब हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि इस तरीके से एक दूसरे को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। इस ऑडियो लीक के बाद साबिक हुकूमत के सियासी हरीफों ने यह बयानिया बनाया कि इमरान खान अपनी हुकूमत बचाने के लिए इन लोगों से एनआरओ मांग रहे हैं, जिनको वो चोर, करप्ट माफिया कहते थे। और इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने नून लीग के ऑफिशियल एक ट्विटर हैंडल से बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो सियासत है वो उसमें उन्होंने उसको मुनाफकत से ताबीर किया और कहा कि ट्वीट में कि हाल ही में मंजर आम पर आने वाली ऑडियो टेप इमरान खान की असलियत और दौरे मेयार को बेनकाब करती है और उन्होंने खुद को बचाने के लिए ऑडियो टेप के लिए एनआरओ मांगा। तहरीक इंसाफ ने इसको जाली करार दिया और उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में इस ऑडियो को मिक्सिंग कहकर मुस्तरद कर दिया। साथ ही शहबाज शरीफ और मलिक कयूम की मशहूर जमाना पुरानी ऑडियो लीक भी शेयर कर दी, जिसका चर्चा पाकिस्तान की सियासत में रहा। अब दूसरी तरफ एक और ऑडियो आई है। ये है मरियम नवाज साहिबा की मुबैना ऑडियो, जिसमें मरियम नवाज साहिबा मीडिया को कंट्रोल कर रही हैं। आज उन्होंने जलसा भी किया मानसेरा में, वहां पर भी जो है उन्होंने जब खिताब किया और चारसद्दा में इमरान खान साहब ने भी खिताब किया, उन्होंने भी कहा कि हम दोबारा आ रहे हैं, जलसे भी जारी हैं। पॉलिटिकल जो मोबिलाइजेशन है वो अपनी जगह जारी है, लेकिन एक बार फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि इदारों को हमने कहा है कि हमारी इसमें मदद करें। अब मरियम साहिबा ने अपनी ऑडियो में क्या कहा, जरा पहले आपको वो सुनवाते हैं। मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, पीआईडी से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं। जी, मीडिया के हवाले से पहले भी मरियम नवाज साहिबा की एक ऑडियो लीक हुई थी, उसको उन्होंने तस्लीम भी किया था। मरियम नवाज साहिबा जो है वो बाबांगे दोहल ये कह भी चुकी हैं कि फलाने के इश्तिहार बंद कर दो, फलाने को इश्तिहार दे दो। और फिर उसके बाद ARY के ऊपर भी जो है वो पहले उन्होंने माइक हटाया, उसके बाद पाबंदी लगा दी, कहा कि हम नहीं आएंगे। अब इस ऑडियो लीक का देखना है कि क्या मुस्तकबिल है, इसके बारे में क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता। आम सवाल ये है कि सियासी हरीफें, मुखालफीन जो हैं, हरीफ अपने टारगेट जो हैं वो इसी तरीके से एक दूसरे को बनाएंगे या फिर कोई एक पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट्स हमें दिखाई देंगी फ्यूचर में, क्योंकि चैलेंजेस बड़े हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जिसको टैकल करना है। और जब पॉलिटिकल एलीट हमारी ये फैसला कर ले कि इस तरीके से मामलात को चलाना है तो फिर मामलात मुश्किल हो जाते हैं। बैठ के डायलॉग करना होगा, इदारों को बीच में लाते हैं, जब इदारे आ जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि इदारे हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे, हमारे साथ शौकत तरीन साहब होंगे, साबिक वजीर खजाना, वजारत खजाना रिपोर्ट आई है उसके ऊपर, मईशत के ऊपर जो उन्होंने कहा है, क्योंकि पिछली हुकूमत में वो फिगर 6% के बड़े हौसला अफजा करार दिए जा रहे थे। इन्होंने अब इसको जो है वो कहा है कि ये प्रॉब्लम है इस सारे प्रोसेस में, जो साइकिल बर्स्ट कर जाता है इसके ऊपर। तो प्रोग्राम में पहले हिस्से में हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, सीमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फैजुल्लाह कमोका साहब साबिक चेयरमैन भी हैं कायमा कमेटी बराए खजाना के, MNA हैं फैसलाबाद से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं चौधरी साहब आपसे शुरू कर लेता हूँ। ये ऑडियो लीक्स का सीजन चल पड़ा है, की अचीव करना चाहते हो तुसी, क्या हासिल करना चाहते हैं आप लोग इन ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स? मैं सब पूछ रहा हूँ, आपसे मुराद आप इंडिविजुअल नहीं है, हमारी सियासत और पार्टी या पार्टीज क्या अचीव करना चाहती हैं? बहुत शुक्रिया आदिल। पहले तो मैं एक आपके ही प्रोग्राम में उस वक़्त एक मैंने बात की थी, मसूलिनी की बात की थी, तो उसको बिल्कुल आपके बहुत ही किसी पढ़े लिखे बंदे ने उसको टिकर्स जब लिखे तो उन्होंने इमाम खुमैनी का नाम लिख दिया।
تو وہ پھر میرے حوالے سے کئی لوگوں نے مجھے فون بھی کیا, آپ کو اس کی کریکشن کے لیے پھر میں نے وہ کریکشن بھی ہو گئی, لیکن وہ اب تک چل رہا ہے. نہیں لیکن وہ آپ کا نہیں, وہ کبھی سننے میں شاید مسئلہ ہوا, سننے میں مسئلہ ہو, لیکن آپ کو یاد ہے ابھی تک. مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس کے بعد میرا خیال ہے میں آج ہی کسی ٹاک شو میں آ رہا ہوں. چلیں آپ کو بڑے مطلب زیادہ کالز آئی ہوں گے. نہیں, مجھے کالز نہیں, میری ہماری اپنی پارٹی کے لیڈرز نے کہا کہ آپ نے کیا ریفرنس, نہیں وہ ایسا نہیں تھا, آپ نے جو ہے آدمی ہے. نہیں بالکل میں نے کہا ایک بندے کو مسولینی اور خمینی میں نہیں فرق کا پتا, تو اس میں وہ میرا خیال ہے شاید سننے میں. دوسرا یہ ہے کہ میں جس طرح سے سیاسیات کا ایک بہت ہی ادنا سا طالب علم ہوں آج تک, تاریخ کا بھی, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید بہت ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے پاکستان, اور پاکستان کے اندر جو ساری صورتحال ہے. میں جب دیکھتا ہوں پالیٹکس میں تو ڈویژن ہوتی ہے, لیکن اس میں اتنی ڈویژن نہیں ہوتی کہ آپ کسی سے بیٹھ کر بات بھی نہ کر سکیں. ایک المیہ. دوسرا, اگر آپ عدلیہ کے اندر دیکھیں, آنیسٹلی سپیکنگ, آپ جس سے مرضی دیکھ لیں, یہ خطوط لکھے جا رہے ہیں نا, اس کا مطلب اگر خط لکھ کے اپنی بات ججز کر رہے ہیں تو چیف جسٹس صاحب سے براہ راست بات نہیں ہو پا رہی, تقسیم ہے. اور ایون مجھے ایک بہت ہی سینئر وکیل نے بتایا کہ حالت یہ ہے کہ ججز جب ایک بینچ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں ان کے سپیکنگ ٹرمز نہیں ہیں, ورنہ تو ججز مشورہ کر رہے ہوتے ہیں نا. پتہ نہیں اس میں میں کوئی کامنٹ نہیں, آپ نہ بڑا مشکل ہوگا. نہیں, دوسری طرف تیسری طرف ود ان اسٹیبلشمنٹ بھی ڈویژن ہے, اور جو آپ کا ہے شعبہ اس کو تو آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں. کیا یہ اگر میں کہوں, آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ پالیٹکس ہو رہی ہے, تو میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا یہ جرنلزم ہو رہا ہے. پوری سوسائٹی میں پولرائزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. There is a difference between difference of opinion and rivalry. وہ جو مخاصمت, دشمنی اور difference of opinion ہے, اس کا فرق جو ہے وہ نہیں سمجھا جائے. کیمپینز ہو رہی ہیں چینلز, مطلب آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اے آر وائی کیا کرے گا اور جیو کیا کرے گا. ایک نیوز کی اے آر وائی کیا اینگلنگ کرے گا, ایک خبر کی جیو کیا کرے گا, کیا کیمپین ہوگی, کیا پروپیگنڈا ہوگا, کس طرح سے. اب بچوں کو بھی پتا ہے نیوز چینلز کا کسی پارٹی کی جو ہے وہ مینیفیسٹو سے یا آئیڈیالوجی سے اتفاق کرنا کوئی بری بات تو نہیں, تو دنیا میں یہ پریکٹس ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جرنلزم سے لوگ یہ توقع کر رہے تھے, یا ایک توقع ہوتی ہے کہ وہ امپارشل ہوں گے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی رائے کم دیں گے, لوگوں کی رائے زیادہ سنیں گے. نہیں سر, اس میں فرق ہے نا. رپورٹر جائے گا تو رپورٹ کرے گا, اینالسٹ بیٹھا ہوگا تو اینالائز کرے گا, اینکر بیٹھا ہوگا تو اینکرنگ کرے گا. وہ تو ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی بھی لائکنگ ڈس لائکنگ چینلز میں آپ کو امریکہ میں نظر آتے ہیں. چینل جو ہے وہ بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ کر رہا ہے, اور دوسرا بالکل ڈیفرنٹ. سر پولرائزیشن سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سوسائٹی پولرائزڈ ہو چکی ہے. گھروں میں, گھر کی ٹیبل پر ڈیفرنس آف اوپینین وہاں چلا گیا ہے جہاں ناراضگی اور لڑائی ہوتا ہے. اوپینین کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سے جب آپ اینٹی تھیسس آتا ہے تو اس سے تو بہت ساری تھیسس. لیکن کیا آپ بتائیں گھروں میں اب لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں, وہ والے معاملات نہیں رہے کہ آپ بیٹھ کے یہ کہیں کہ میری رائے یہ اور میری رائے وہ. کہتا ہے تم جھوٹے ہو, تم مکار ہو, دوسرا کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو, تم مکار ہو. یہاں پر چلی گئی ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں. یہی میں کہہ رہا ہوں. مجھے آج ایک بہت ہماری خاتون بہت ایجوکیشنسٹ, بڑی ایجوکیشنسٹ, ان کا ایک سینٹنس مجھے آج میں نے دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ہماری کیفیت ہے معاشرے کی, کہ جب کوئی معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کی بات سننا بند کر دیں, اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا تو بات کی بات ہے نا, ہم نے ایک دوسرے کی بات سننا بند کر دی ہے, یعنی اس لیول پہ ہم پہنچ گئے, تو آگے کیا کریں گے ہم. رہی بات آپ کی آڈیوز کی, لیکن یہ کافی دیر سے چل رہا ہے. اس بار آپ لوگوں کی میری نہیں, خدا کا واسطہ ہے. نہیں, اس پروگرام کی بھی آڈیو ہے یار, ویڈیو کے علاوہ. اس پروگرام کی ویڈیو بھی ہے سر, لیکن آپ آڈیو کی بات کر رہے ہیں. اللہ خیر کرے. اچھا, خدا کے خوف سے یہ بات, کوئی پتہ نہیں کس کی آڈیو کس وقت لیک ہو جائے. جس فارم میں آپ سارے آئے ہیں اس وقت کوئی نہیں پتا کس کی کیا آڈیو کیا ویڈیو لیک کر دے. اچھا دیکھیں, میں اس کی جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اوتھینٹسٹی کے بارے میں, تو میں بالکل قطعی طور پر نہیں کہ کچھ بھی کہہ سکتا. یہ تو ایک ادارہ ہے, ایک لیب ہے, وہ بتائے گی کہ یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. رہی بات یہ کہ یہ اس کے اندر کوئی اس میں کوئی ترمیم کی گئی ہے, یا اس کے اندر کوئی
یعنی دونوں concocted ہے. دونوں آڈیوز پہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹرڈ ہے نہیں، مجھے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر وہ درست ہے جو ملک صاحب کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ہے تو پھر اس میں کچھ مطلب میں سمجھتا ہوں، اور میرے بھی علم میں ہے رابطے، میں اس کو بری چیز نہیں سمجھتا. پالیٹکس کے اندر رابطے ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں. اس میں صرف یہ سٹبرنس جو ہے اس سے تھوڑا سا اگر پالیٹکس کے اندر اوائڈ کیا جائے تو رابطے اس وقت چل رہی تھے کہ مطلب اگر نہیں دیکھیں نا، پریزیڈنٹ صاحب نے، پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے ان کو کہا تھا اور ہماری خواہش تھی کہ یہ 5 سال پورے کرتے، لیکن انہوں نے یاد ہے کہا تھا کہ یہ اپنے وزن سے گریں گے، ہم ان کو نہیں گرائیں گے. تو الٹیمیٹلی اپنے وزن سے گر گئے. بٹ وہ تو کہتے ہیں آپ نے سازش کی ہے، آپ نے امریکی سازش کے نتیجے میں ان کو نکالا ہے. آپ کہتے ہیں کموکا صاحب اگر ایک آڈیو جی ضرور مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سازش تھی تو پھر 3 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ میں تو دعا مانگ رہا تھا کہ یہ لے کر آئے، تو میری تو دعا قبول ہوگی. کیا پتا وہ کہہ رہے ہوں کہ سازش جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے اس لیے دعا مانگ رہے ہو. آڈیو لیکس کھیلنا ہے؟ نہیں، میں آپ کو ادھر سے آئی ادھر سے آئی ادھر سے. پہلے تو جیسے چودھری منظور صاحب نے سوسائٹی کے بارے میں بات کی ہے، تو میں اس کو ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں. یہ ایک اویکننگ کی لہر ہے. جس طریقے سے ہمارا ملک پچھلے 40-45 سال سے چل رہا تھا، تو لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ اس طریقے سے اس ملک کو نہیں چلنا چاہیے. جو باریاں لگی ہوئی تھی 2 پارٹیوں کی، کبھی ایک کبھی دوسری، اور کبھی درمیان میں پھر جب اداروں میں مداخلت ہوئی یا جو بھی معاملات ہوئے، پھر درمیان میں مشرف صاحب کو بھی موقع ملا 8 سال. تو جس طریقے سے یہ سارے معاملات چلتے رہے اور ہم بیرونی اشاروں کے اوپر جو ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی بھی بنتی رہی اور ہمارے ملک کے اندر فیصلے بھی ہوتے رہے، تو آزادی کا تصور جو تھا نا وہ کہیں کھو گیا. جو ذوالفقار علی بھٹو، میں تو ان کو شہید کہتا ہوں، وہ انہوں نے اس ملک کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان دی. اور پیپلز پارٹی بھی، انہوں نے بھی پھر سمجھ لیا کہ جو یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کو ٹو نہیں کرنا، اس بات کے اوپر، خود مختاری اور آزادی کے اوپر نہیں چلنا، اسی طریقے سے چلنا ہے جیسے نون لیگ والے جس طریقے سے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. اور پھر ساری چیزیں وہی یعنی 90 کی دہائی میں جو پالیٹکس ہوئی، تو اس میں پھر پیپلز پارٹی نے بھی یہ سمجھا کہ پیسہ بہت ضروری ہے سیاست کے لیے. لیکن کموکا صاحب یہ بتائیں مجھے کہ ایک ہوتی ہے ایشو بیسڈ پالیٹکس، ایک ہوتی ہے نیگیٹو پالیٹکس. اس میں تو کوئی ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا نا، میں کوئی ڈفرینس تلاش کرنا ہوگا کہ یہ ہے ایشو بیسڈ پالیٹکس، اس پہ ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، لڑ جائیں. لیکن ایک نیگیٹیوٹی کی جو پالیٹکس ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کے ذریعے گالم گلوچ جو ماحول بنایا جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، اس سے کیا میسج لوگوں کو جاتا ہے؟ وہ تو دیکھیے، جب اس سے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑی کوئی، میں اسی طرف آ رہا ہوں. جب آپ کے اسکولوں میں بچے نہیں جائیں گے، 2 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہوگا، اور آپ کی ایجوکیشن کا لیول پچھلے 45 سال میں کہاں سے کہاں آ گیا. تعلیم کے ساتھ جو تربیت ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. یعنی بغیر تربیت کے تعلیم کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، سوائے یعنی ایم اے کر لینا یا کوئی اچھی ڈگری حاصل کر لینا. بتائیں رابطے جو ہے وہ آپ لوگوں نے کوئی کوشش کی تھی پیپلز پارٹی سے کسی بھی لیول؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس کی جو ہمارے ندیم ملک صاحب ہیں، کل شاید ان کا پروگرام تھا، میں ان کا کوئی کلپ دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ میری اپنے پروگرام میں آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ مسلسل ملک ریاض صاحب سے بات ہوئی ہے اس ایشو کے اوپر. یعنی ان کا وہ اس سوشل میڈیا پہ کلپ موجود ہے ندیم ملک صاحب کا. اپنے پروگرام میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، ظاہر تبھی یہ سوشل میڈیا پہ ہے. جس میں انہوں نے وہ پرانا کلپ آئی تھنک وہ جس میں وہ پورا ایکسپلین کر رہے ہیں کچھ دن پہلے کا، وہ یہ والا نہیں آئی تھنک جو آپ کوٹ کر رہے ہیں اس وقت. نہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ کل ویکینڈز میں ملک صاحب شو کرتے نہیں ہیں، وہ ویک ڈیز میں کرتے ہیں. یہ میرا خیال ہے پرانا کلپ ہے جو آپ کوٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس میں کہا تھا کہ میری بات ہوئی ہے ملک صاحب سے اور بڑی ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کچھ بتایا نہیں. نہیں، اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی ملک ریاض نے کہا ہے کہ جب ایک عدم اعتماد کی تحریک ہونے جا رہی تھی تو مجھے اس میں، اور جو ہے وہ کانفیڈنٹ، میرا تعلق زرداری صاحب سے بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری یہ تحریک جو ہے یہ کامیاب ہوگی. تو مجھے ان سے پھر اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے تو کوئی بات نہیں کی ان سے. کلیئر کٹ.
وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی رابطہ شابطہ نہیں, کوئی بات کسی قسم کا کوئی تعلق. یہ بات ہے کہ یہ اب ڈینائل موڈ پہ ہیں. مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ رابطے ہوئے تھے بہت سارے, اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی تھی, لیکن ہماری طرف سے کہا گیا تھا کہ نہیں اب لیٹ ہو گئی. جس طرح سے اس آڈیو کے اندر ہے اسی طرح سے سب نے کہا کہ نہیں اب ہم بالکل قطعی طور پر کسی کے ساتھ کوئی دوسری بات نہیں کریں, چونکہ ہم موورس ہیں. اس ساری جو نو کانفیڈنس ہے یا جتنا بھی ہے اس کا بیسک ہم موورس اس لیے ہیں کہ ہم نے 5 جنوری کو بھٹو صاحب کی سالگرہ والے دن لاہور میں سی کی تھی, جس میں فیصلہ کیا تھا کہ لانگ مارچ ہوگا اور نو کانفیڈنس. آپ لوگ اس پہ کوئی بیان جاری کریں گے اس آڈیو لیک سے متعلق؟ ہمیں بیان جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں تو اوورآل اس سے پہلے کی اور بات کی اون کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی رابطہ ہوا ہوگا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار دفعہ انہوں نے کہا, یہ صرف ایک بار نہیں ہے, اس سے نہیں مینی ٹائمز, اور بہت سارے مختلف لوگوں نے بات کی. لیکن ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں پالیٹکس, اگر اس کو اون کر لیتے ہیں تو آپ کے وہ امپورٹڈ گورنمنٹ والے بیانیے کا کیا ہوگا؟ ہم نے ان کو کہا ایک منٹ, ہم نے کہا کہ دیکھیں پالیٹکس میں دروازے بند نہیں ہوتے, لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اناؤنس کرنے کے بعد بھی ہوا ہے, پہلے بھی اور بعد بھی. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر مزید. ویلکم بیک. اداروں کی بھی بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے بھی آج اداروں سے درخواست کی, گزشتہ روز بھی کی, آج مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنے جلسے میں کی. عمران خان صاحب نے کل پریس کانفرنس میں کیا کہا, پہلے ذرا وہ سنیں. میں بڑے ادب سے اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امتحان یہ آپ کا بھی ہے کہ یہ ملک جا رہا ہے تباہی کی طرف. اس ملک کو بچانے کے لیے صرف ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, یہ ساری قوم کا. جی, اور مریم نواز صاحبہ نے بھی جلسے میں آج جو بات کی ہے, ذرا وہ بھی سن بات. اب یہی کام رہ گیا ہے کہ جہاں جہاں عمران فیل ہو جائے وہ اس کی مدد کے لیے آئے. تو میں سپریم کورٹ کو ادب سے کہنا چاہتی ہوں, اس انتشاری سے, اس فتنے باز سے, اس کی سیاست سے دور رہے. اور سپریم کورٹ کو جو اس نے آوازیں دینی شروع کی ہیں, اس کی منتیں کرنی شروع کی ہیں, اس کا لب لباب یہ ہے کہ سپریم کورٹ. آپ دونوں سے میرا یہی سوال ہے, اداروں کو سیاسی معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں؟ پہلے آپ سے. دیکھیے, اس میں ویسا بڑی سمپل سی بات ہے, جہاں پہ ناانصافی ہوگی, لا قانونیت ہوگی, گورنمنٹ جو ہے, جو آئینی حق ہے پاکستان کے لوگوں کا احتجاج کرنا. ہمارے دور کے اندر کتنے احتجاج ہوئے ہیں, دھرنے ہوئے ہیں, لانگ مارچز ہوئے ہیں. تو کسی بھی جگہ پہ آپ کو یہ حالات, میری پولیٹیکل لائف 25 سال مجھے ہو گئے پالیٹکس میں, اور میں بھی پالیٹکس کا چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں, جیسے چوہدری صاحب نے فرمایا ہے. تو میں نے جو پیچھے بھی پڑھا ہے تو شاید 1970 کے بعد, یا جو ایک اس وقت ماحول تھا, اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنے ظالمانہ انداز میں لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے سے روکا گیا ہے. اور جو اس میں جو میٹیریل یوز کیا گیا, جو شیل یوز کیے گئے, وہ میری تو یہ گزارش ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اس کے اوپر. یعنی ایک تو نارمل آنسو گیس کے شیل ہوتے ہیں, کہتے ہیں ایکسپائرڈ یوز کیے ہیں, ایکسپائرڈ بھی تھے اور وہ والے بھی تھے, کچھ ایسے تھے یعنی جو جہاں پہ کوئی کسی کو ہوسٹیج کیا گیا ہو, کوئی دہشت گرد ہوں, تو وہاں پہ جو ہے وہ میرے پاس ابھی ایک خاتون کی ویڈیو ہے جس کے اندر وہ دکھا رہی ہے کہ پیلٹ گن کی جو وہ ہوتی ہے بلٹ, وہ خول جو ہے وہ بھی اس کے پاس ہے, اور اس کے پاس جو نارمل آنسو گیس کا شیل ہوتا ہے وہ بھی ہے, اور جو ایک جو دہشت گردوں کو کہیں کسی جگہ پہ ان کو اٹیک کرنا ہے کسی فورس نے, تو ان کو بے ہوش کرنے کے لیے یا ان کی سانس روکنے کے لیے جو شیل یوز ہوتے ہیں وہ بھی شیل یوز کیے گئے یہاں پہ. اور اتنی بڑی تعداد میں میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنے زیادہ شیل یوز نہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کا جواب چوہدری صاحب دیں گے, کیونکہ وہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ اتحادی جماعتوں کی مشورے سے اور ان کی دی ہوئی طاقت سے میں جو ہے وہ یہ فیصلے کر رہا ہوں. پھر چوہدری صاحب کو کہوں گا, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, پیپلز پارٹی کی کبھی بھی یہ روایت نہیں رہی کہ وہ اس قسم کے اقدامات کو بٹ اب یہ پوری طرح ان کے ساتھ ہیں, یہ کہتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں ہماری اتحادی حکومت کر. کا بہت بڑا دکھ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جس نظریے کے اوپر انہوں نے پارٹی قائم کی,
اور جس نظریے کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا اور وہ سارا کچھ یہ مطلب زرداری صاحب نے وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. سر ایک تو یہ جو کہہ رہے ہیں جو بروٹیلٹی انہوں نے کہا دکھائی ہمارے پر, دوسرا اداروں پر میں نے بات کرنی بھی, وہ ابھی کموکا صاحب نے اس کا کھل کے جواب نہیں دیا. جب وہ مداخلت کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ ادارے جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں, جب وہ نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں آؤ ساڈا مسئلہ حل کرو, اور ہر طرف سے یہی ہوتا ہے, ایک کہتے ہیں آئیں, دوسرا کہتے ہیں نہ آئیں. نہیں, فرق ہے. پہلے تو ابھی کموکا صاحب نے دوبارہ بھٹو صاحب کا ذکر کیا. انہوں نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے بھٹو صاحب کا نظریہ چھوڑ دیا. اگر بھٹو صاحب کا نظریہ چھوڑ دیتی پاکستان پیپلز پارٹی تو میر شاہ نواز بھٹو قتل نہ ہوتا, میر مرتضیٰ بھٹو قتل نہ ہوتا, محترمہ بینظیر بھٹو قتل نہ ہوتی. تو یہ اور اس کے علاوہ سینکڑوں کار ہیں جو قتل ہوئے. ہمارے جلسوں میں بم دھماکے نہ ہوتے, باقی بھی لوگ جلسے کرتے ہیں نا. سو ہم اس نظریے سے پیچھے نہیں سر, لیکن دہشت گردی کے دھماکے ہونے میں اور اسٹیٹ کی طرف سے کسی احتجاج کو روکنے میں فرق ہے نا. دوسری طرف میں ادھر آ رہا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اداروں کا, پیپلز پارٹی کی پوزیشن میں رکھوں, پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اداروں کا کوئی کام نہیں کہ وہ کسی جگہ پہ مداخلت کریں. ہاں, سپریم کورٹ کو سب سے بڑا جو ذمہ داری ہے وہ سپریم کورٹ کی ہے. اگر صدر پاکستان آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے کوئی گورنر نہیں لگا رہے تو ان کو 2-3 ہفتے ہو گئے پنجاب پچھلے 3 مہینے سے بے یارو مددگار پڑا ہے. 3 ہفتے ہو گئے بینچ بنے کو. ایک دن کیس رائٹ ٹو پروٹیسٹ اور نو آئین کی محافظ ہے عدلیہ, تو رائٹ ٹو پروٹیسٹ بھی تو پھر عدالت ہی پروٹیکٹ کرے گی نا. بالکل دینا چاہیے. لیکن میں یہ کموکا صاحب کے لیے, جب یہ ان کی حکومت پوری آب و تاب پہ تھی تو یہ انہوں نے شیل خریدے تھے, اور وہ شیل سب سے پہلے پتہ ہے کہاں استعمال ہوئے تھے؟ یہاں پہ جو امپلائیز آئے تھے. ذرا ان کی آنسو گیس کا بھی وہ بادل دیکھیں, اور جو ان پہ آنسو گیس چھوڑی گئی تھی اس کا بادل بھی ذرا دیکھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ خود کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کو احساس کرنا چاہیے. وہ جو چھوٹے غریب ملازمین تھے یہاں پہ احتجاج کرنے آئے تھے, وہ کوئی دہشت گرد تھے جن پہ یہی آنسو گیس کے شیل چلائے گئے؟ ٹھیک ہے, لیکن سر یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں بھی تو آگے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر گئے. بلاول صاحب نے لانگ مارچ کیا, مولانا صاحب یہاں پر دھرنا جلسہ کر گئے, PMLN ہم نے پہلے دن کام کراچی سے لے کر اسلام آباد آئے ہیں. کسی ایک جگہ کوئی ایک گملہ ٹوٹا ہے تو بتائیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ خونی مارچ آ رہا ہے اور یہاں پہ لوگ خود سوزیاں کریں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے, اور پھر حالت یہ ہے کہ ان کی کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل پائے. جہاں پہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہوگا اور جو بیانات وہ دے گا اس مارچ کے بارے میں, کہ میں کہتے تھے کہ آپ ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. شیخ رشید کو انہوں نے ان کا نام لے کے کہا کہ الٹا نام لیا, اور مطلب کوئی سیاسی رواداری ہونی چاہیے بندے میں, تھوڑی سی سینس ہونی چاہیے. اتنی عمر ہو گئی سیاست کرتے ہوئے, یہ جو شیدہ ٹلی ہے اس کی میں ٹلی بجا دوں گا, یہ کیا زبان ہے؟ پھر کہا جی کہ میں یہ گھر سے نکلے میں اس کو دروازے سے باندھ دوں گا, 20 بندے میری اجازت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے, 10 بندے جو ہے وہ جا کے دکھائیں. اب یہ 20 میں فیصل آباد سے عمران خان صاحب کے درج کر دیے حکومت ہزاروں نے, کا قافلہ لے کے آیا ہوں. اور جی بات کر لیں. میں فیصل آباد سے ہزاروں لوگوں کا قافلہ لے کے آیا ہوں, موٹر وے کے اوپر سفر کیا ہے, ان کی پوری جو تشدد اور جبر کا سامنا کیا ہے, 5 جگہ پہ رکاوٹوں کا سامنا کیا ہے, FIRیں دے دی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ کون سی چودھری صاحب جو ہے وہ رواداری اور حکومت اور یہ سب ہم سمجھتے تھے. میں ذاتی طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں, میں سمجھتا تھا پیپلز پارٹی میں رواداری باقی سیاسی جماعتوں سے زیادہ ہے, ان میں پولیٹیکل سوجھ بوجھ, ان میں جو ہے وہ جو ایک قربانیاں دی ان لوگوں نے, جیسے انہوں نے کہا. ٹھیک, سر اب مجھے یہ بتائیں باقی پنجاب کے ڈویژنز میں آپ کی کارکردگی اتنی متاثر کیوں نہیں رہی؟ سنا خان صاحب کچھ تحفظات بھی ہیں, کچھ بھی نہیں ایسا. لاہور میں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, 3 دن پہلے سے میرے گھر پہ اٹیک ہونے شروع ہو گئے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کارکن کا جہاں پہ پولیس نہ گئی ہو. اتنی بروٹیلٹی, اتنا تشدد, اتنی خوف و ہراس کی فضا. اور میں پھر اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہر شہر کے اندر دیکھیے سر 20 پرچے کرا دیے آپ لوگوں نے خان صاحب کے اوپر, ادھر رانا ثناء اللہ صاحب پہ بھی پرچہ ہو گیا KP میں. یہ دیکھیں نا, میں گزارش کروں, پرابلم کدھر ہے. ہمارے 14 اگست 1987 کے جلسے میں گولیاں چلی تھی لاہور میں, اور ہمارے کوئی تقریباً 11 لوگ شہید ہوئے تھے. بی بی یہاں پہ آنسو گیس کھاتی ہوئی یہاں سے اسلام آباد ساری رکاوٹیں توڑ کے پنڈی پہنچ گئی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل یہ ہونا چاہیے, بالکل جو تھی, میں ذاتی طور پر کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا جو کچھ ہوا, لیکن اس کے باوجود آپ لڑتے تو صحیح نا.
مطلب آپ لڑے کہاں پہ ہیں؟ جانے دے چل صاحب، میں اپنی فوٹیج یہ چلائیں، ایک منٹ ٹھہر جائیں، چھوڑ دیں عباسی صاحب، میں آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے آپ ذرا چلائیں، دیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے چلا دیں. مجھے بتائیں ملتان میں کیا ہے، کیا کیا ہے ملتان میں؟ لاہور میں 200 سے زیادہ لوگ نہیں نکلے لڑائی کرنے کے لیے جہاں پہ آپ کی اتنی سیٹیں. فیصل آباد میں شہر کے اندر کیا لڑائی ہوئی؟ لیکن یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو دیکھیں نا کمال ہے نا، کہ مطلب ایک خاتون ہے جس طرح گاڑی کے شیشے توڑے گئے ہیں، جس طرح کا اٹیک کیا گیا ہے، جو خواتین کے ساتھ اس ملک کے اندر ہوتا رہا ہے غلط ہوتا رہا ہے نا. نہیں غلط ہوتا رہا ہے، میں تو اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا. اگر کسی بھی آپ لڑائی تو کرتے نا، آپ تو اتنی بڑھ کے مار رہے تھے. تو لڑائی کی رات ساری جانے دے چل صاحب، ساری رات میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنی زیادہ شیلنگ کبھی نہیں. بات سن لیں، نہیں ہم نے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے کنٹینرز گرائے ہیں. اچھا آپ کتنے لوگوں کو لے کے آئے تھے فیصل آباد؟ میرے خیال میں کوئی 450-500 گاڑی کا قافلہ تھا فیصل آباد. تو باقی ڈسٹرکٹ سے کیوں نہیں نکل کے آ سکے؟ باقی دیکھیں مجھے تو پتا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ بات سن لیں. ہر جگہ پہ ویڈیو بھی بنا دی اپنی گھما کے، ہر جگہ پہ انہوں نے اس طرح سے یعنی کیا ہوا تھا. شاید اس طرح کے حالات مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں ہوں گے جو جس طریقے سے پنجاب کو انہوں نے لاک کیا ہوا تھا. دیکھیں نا، میں اگر ہوتا اسٹریٹجسٹ ان کا، میں کہتا اپنے شہروں میں لڑائی کرو، کوئی ضرورت نہیں اسلام آباد آنے کی. دیکھیے بات یہ ہے، جو کال تھی، جو ہمارے لیڈر کی کال تھی، ہم اس پہ پہنچے ہیں. ہم نے آ کے کنٹینرز بھی گرائے ہیں، سری نگر ہائی وے کے اوپر جو رکاوٹیں تھیں وہ ہٹائی ہیں. بات سن لیں چر صاحب، سن لیں چر صاحب، وہ گرایا ہے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے فیصل آباد کی بات کر رہے ہیں، نہیں میں سارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ورکرز ہر جگہ سے لوگ، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، بہت سارے لوگوں کو تو انہوں نے ریسٹ کیا ہوا تھا. اب دوبارہ مجھے کوئک بتائیے گا 30 سیکنڈ دونوں کو، کیوں میں نے پھر بریک لینی ہے، دوسرے سیکنڈ پہ جانا ہے. مجھے یہ بتائیے گا اب دوبارہ آپ آ رہے ہیں، دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے اب اسلام آباد میں، آپ لوگ اب کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ جائیں گے سیدھے آگے؟ دیکھیے اس پہ عمران خان صاحب نے بڑا کہہ دیا بڑی واضح اسٹیٹمنٹ دے دی. اب عدالت سے ریکویسٹ کر دی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں. کم جی ہم آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے. ٹھیک، اگر پیسفل ہوتا ہے تو میں بالکل اس حق میں ہوں کہ بالکل ان کو آنا چاہیے، بالکل پیسفل. لیکن اگر پتا کیسے چلے گا؟ 2 دن پہلے کارروائی شروع کر دیں گے تو کیسے پتا چلے گا؟ لیکن اب یہ آ نہیں پائیں گے. میں آپ کو بتا دوں ڈیمورلائزیشن اس قدر زیادہ ہے کہ جو جتنے وہ ہائپ کریٹ کی. صاحب آپ کو جذبے کا، تحریک انصاف کے کارکن کے جذبے کا پتہ ہی نہیں ہے، عام آدمی کے، عام پاکستانی کے جذبے کا پتہ ہی نہیں ہے. فیض کا موقع صاحب، چودھری منظور صاحب موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ذرا معیشت پر بات ہوگی آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. جو اکنامک آؤٹ لک 2023 پیش کی گئی ہے وزارت خزانہ کی طرف سے، اس سے پہلے جو رپورٹ آئی تھی اس میں 10 ماہ جو تحریک انصاف کی حکومت کے تھے اس میں اکانومی کو 6% گروتھ اور بہتر دکھایا گیا تھا، جس کی بڑی وجہ جو تھی وہ انڈسٹری اور ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے اس کو بتایا گیا تھا. لیکن اب جو دوبارہ کل وزارت خزانہ کی جانب سے اگلے مالی سال کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر انہوں نے گزشتہ ادوار کے جو معاملات ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ یہ معاشی ترقی کی جو پائیداری ہے اس پر کچھ سوالات اٹھائیں گے، سسٹینیبل نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے. اور سابق حکومت کی جانب سے انہوں نے کہا کہ معیشت کو کوئی اچھی حالت میں نہیں چھوڑا گیا، اس کو مسترد کیا گیا. تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے. جو چیلنجز کی بات کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انفلیشن، مہنگائی، بے روزگاری، بیرونی خسارہ، روپے کی جو ڈی ویلیوشن آف دا روپی ہے وہ تیزی سے کم ہوتے، جو فورن ریزروز ہیں وہ ریسورسز ہمارے ڈپلیٹنگ ریزروز، ان کی بات کی گئی ہے. تو اس پر ہم ذرا بات کریں گے کہ پچھلی حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم اتنی بڑی گروتھ دے کے جا رہے ہیں، اور اس حکومت کی اب جو رپورٹ آ رہی ہے وہ اس سے کچھ مختلف ہے. یہ کیسے ایک دم چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں حکومت تبدیل ہوتے کے ساتھ ہی. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فارمر مسٹر فائنانس شوکت ترین صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو دعوے آپ لوگوں کے دور میں کیے گئے تھے، جو کلیمز تھے، اب جو رپورٹ آئی ہے اس میں تو کہا ہے کہ یہ سسٹینیبل ہی نہیں تھی گروتھ، یہ جو اسٹرکچر آپ لوگوں کا تھا وہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رپورٹ پچھلے مہینے بھی انہوں نے ڈالی تھی، مارچ کے جو نمبر سے، وہ بھی فائنانس منسٹری نے ڈالی تھی اور ابھی وہ فائنانس منسٹری ہے. سوائے یہ کہ اس وقت جو ہم لوگ تھے اور اس وقت یہ لوگ ہیں. لیکن جو رپورٹ جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے دی ہے اور نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی نے دی ہے وہ تو پورے پاکستان کے نمبر ہیں، وہ تو انہوں نے بھی سائن کیے نا، تو اس میں تو کوئی عوام نہیں ہو سکتا. تو اس میں لکھا گیا ہے کہ 6% پہ 5.97% گروتھ ہے، اور اس کے بیچ میں ایگریکلچر گروتھ 4.4% ہے، 7.2% جو ہے وہ انڈسٹریل گروتھ ہے، جس میں 10.4% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے،
और 6.19% जो है सर्विस सेक्टर। तो इसमें तो कोई अभाव नहीं है ना जी, ये तो नंबर उन्होंने खुद दिए। अब ये कहना कि जी ये सस्टेनेबल नहीं है, तो वो तो यार अब जो ये लोग करेंगे तो सस्टेन होगी या नहीं होगी। हम तो जो करके गए हैं उसके बीच में फिस्कल नंबर्स भी जो हैं वो 4% GDP का है 9 महीनों में, और उसके बाद आपका जो करंट अकाउंट है वो भी इस साल में जो 4% से कम ही आएगा, और जो GDP है वो जो 383 बिलियन पे चली गई है। तो ये सारी चीजें तो उन्होंने खुद छापी हैं यार। अब उसको आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे या अभाव डालने की कोशिश करेंगे, वो तो इनका काम है ना। हमारा काम तो ये है कि हमने देखना है कि आपने पिछले महीने या पिछले 10 दिन में 15 दिन में जो 10 दिन में आपने जो फिगर छापे हैं वो आपकी जो PBS ने छापे हैं, आपके मिनिस्टर ने साइन किए हैं, वो नंबर्स मैंने आपको बता दिए। सर ये जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं कि जो 6% ग्रोथ है इसका रिलायंस जो है वो इंपोर्ट पे था और कंजम्पशन बेस इकोनॉमी पे था, कंजम्पशन पे था। तो अब वो कहते हैं कि डॉलर की शॉर्टेज हो गई है, तो किस तरीके से जो है वो ये मैनेज किया जाए। ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी जो है वो वीक थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे जरा थोड़ी कट के आ रही है। सर कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो 6% आपकी ग्रोथ है इसका रिलायंस था इंपोर्ट पे और कंजम्पशन पर, तो ये स्ट्रक्चर ही जो है वो ठीक नहीं था, क्योंकि अब तो डॉलर शॉर्ट हो गए, तो डॉलर्स की शॉर्टेज हो जाती है इस प्रोसेस को फॉलो करने की वजह से, तो फिर कैसे जो है वो सस्टेनेबल कहला सकते हैं? यार एक सेकंड जरा फिर से रिपीट करना। सर अब आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूं कि वो ये कहते हैं कि इंपोर्ट और कंजम्पशन पे जो है रिलाई किया है इस आपकी 6% ग्रोथ ने, डॉलर्स की शॉर्टेज हो गई है, ये सस्टेनेबल इस वजह से नहीं है। देखिए उनको कहें यार ये इस तरह की बातें ना करें ना, ये बात करें कि सस्टेनेबल जो है डॉलर जो है इस वक्त शॉर्ट इसलिए नहीं हुआ कि इंपोर्ट्स जो है आपकी बहुत बढ़ गई हैं और एक्सपोर्ट कम हो गई हैं। एक्सपोर्ट भी बढ़ी हैं, इंपोर्ट जो बढ़ी हैं वो सुपर साइकिल की वजह से बढ़ी, और इसके सिर्फ 4 आइटम्स जो हैं, तेल की कीमत जो है वो 7.5 बिलियन बढ़ी है ये 9 महीनों। उसके बाद आपका वैक्सीन से 3 बिलियन, 1 बिलियन कोयला बढ़ा है, 1 बिलियन जो है आपका खुर्दनी तेल बढ़ा है। तो 13.2 बिलियन का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें 12.5 बिलियन तो ये 4 आइटम्स है। तो जो अगर आप ये जिस वक्त सुपर साइकिल खत्म हो ये 4 आइटम खत्म हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, तो सस्टेनेबल होगी। तो ये कहना ना कि जी सस्टेनेबल नहीं है, तो आप फिगर देखें ना। और तो ये जो अभी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 26-27% से ग्रो कर रही हैं, और ये अगर इंपोर्ट्स को मैंने जिस तरह कहा है 12.5 बिलियन आप निकाल दें तो वो बैलेंस हो जाता है, तो किस तरह सस्टेनेबल नहीं है। ओके सर, ये बताएं कि ये जो अब इसमें एडवाइस किया गया है मॉनेटरी और फिस्कल टाइटनिंग के लिए, जो पॉलिसी में जो तजावीज हमें दिख रही हैं, अगर ये इंप्लीमेंट होती है तो आवाम पर उसके किस तरह के असरात पड़ेंगे? और इसी के साथ वो जवाब भी दे दीजिएगा कि वो कहते हैं कि जी जो हमें फ्यूल के लिए तरीन साहब बता के गए कि वो उन्होंने सब्सिडीज के लिए पैसे रखे थे, वो किस किटी में थे, किस पॉकेट में है जो हम यूज कर लें? ये दोनों का जवाब अगर आप दें। देखिए यार पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये बहुत जुल्म किया कि इन्होंने ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी। हमने इसलिए फ्रीज की थी कि ये लोग जो हैं ये बिल्कुल ये पिस रहे हैं, और 466 अरब रुपए का इसका तखमीना था, जिसके बीच में जो IMF के साथ मुआहदे किए थे उसको पूरे करने के बाद इसका तखमीना ये था, और $92 ऑयल का था। उसके बीच में हमारा जो 267 बिलियन का तेल की मद में हमने सब्सिडी देनी थी, 106 बिलियन हमने पावर में दे ली थी, और 93 बिलियन वो है जो PDL का हमने 4 रुपए हर महीने बढ़ा के उसको 30 पे ले गया, वो भी बीच में हमने अकाउंट फॉर किया था। और किस तरीके से हमने करना था वो मैं 10 दफा बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। 100 बिलियन PSBC से, 144 बिलियन हमारा आपके प्रोविंसेस से हमने लेना था, 120 बिलियन हमने डिविडेंड जो है कंपनीज के, 50 बिलियन FBR से, और 56 बिलियन हमने जो है। सर अब इसके असरात बताए गए जो पॉलिसी है, आप सुन लेना फिर बात सुन ले मेरी। नहीं, अच्छा अब बात सिर्फ ये होती है, वो कहते हैं जी ये कहाँ पड़ा हुआ है, उनको कहें यार जाके देख लो। पहली चीज तो ये है कि अभी तक जो 1.5 महीना 2 महीने हुए हैं उसमें जो सब्सिडी इन्होंने दी है वो 100 बिलियन से कम की है, 138 थी और 158 है। तो अगर इनके ख्याल में वो पैसे नहीं पड़े थे तो PSDB तो पड़ा हुआ है ना, 700 बिलियन हमने खर्च कर उसको 600 कर ले, वो पड़ा हुआ है, तो उसके बाद बढ़ा दें। सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बस मुझे अगर ब्रीफ आप जवाब दे दें कि इस पॉलिसी के असरात आम बंदे की जिंदगी पे अब क्या पड़ेंगे? इसकी बंदे ये पड़ेंगे कि हर चीज महंगी हो जाएगी, पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, ये आपकी जो खाने पीने की चीजें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो महंगी हो जाएंगी,
آپ کی جو باقی جو افیکٹ پڑتے ہیں جس سے مطلب پیٹرول اور ڈیزل جس پہ افیکٹ کرتا ہے اسکولس کی فیسیں بڑھ جائیں گی, کپڑوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, بیکاز سب لوگ جو استعمال کرتے ہیں یہ پیٹرول ڈیزل کو وہ استعمال کرتے ہیں, وہ اپنی قیمتیں بڑھا دیں گے, تو یہ ایک طوفان آنے والا ہے. تھینک یو سو مچ شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.